अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरजस्ता और मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, जैसे कि पिछली एपिसोड में भी हमने एक वन ऑन वन इंटरव्यू किया और हमें अच्छी फीडबैक मिली बिकॉज स्ट्रेट क्वेश्चंस और स्ट्रेट आंसर्स थे। और जिस तरह कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट भी ऐसा है कि जो सवालात किए जाते हैं अमूमन ये वो सवालात होते हैं जो आपके जहन में होते हैं, आपके दिल में होते हैं। आप चाहते हैं कि उन साहिबान से ये सवाल पूछे जाएं जिनको कि आप जानते हैं और वो किस किस्म का इसका जवाब देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हार्ड टॉक काइंड ऑफ अ शो है जिसमें कि हम चाहते हैं कि क्विक क्वेश्चनिंग विद क्विक रिस्पॉन्स आंसर्स हों। आज के प्रोग्राम में जिस शख्सियत को हमने दावत दी है, वेरी नोन पॉलिटिशियन जी, पाकिस्तान के हार्डकोर मुस्लिम लीगी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बड़े इनका माजी भी अगर आप देखें, 4 इलेक्शंस इन्होंने जीते हैं, उसके अलावा इन्होंने 5 इलेक्शंस पे कंटेस्ट किया है, MNA मुंतखब हुए हैं, वजारत भी रही इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मैन पावर एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी रहे, उसके अलावा इनके पास जो वजारत रही उसमें इनके पास मजहबी अमूर और अक़लियतों की वजारत भी रही और बड़े इंपॉर्टेंट दौरों में वजारत रही। इनका स्टार्ट हुआ ID के इलेक्शन पे लड़े सन 1988 में, तो उन्होंने सियासत ज्वाइन की थी, लेकिन 1990 में लड़े, कामयाब हुए, 93 में लड़े, फिर कामयाब हुए, 97 में लड़े, अपनी पार्टी की हैसियत से फिर कामयाब हुए, 2002 में लड़े, फिर कामयाब हुए, 2008 में इलेक्शन हारा इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, और वो भी क्लोज मार्जिन से, करीबन 3-4 हज़ार वोट्स का उसमें फ़र्क था, लेकिन वो भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू था। तो सियासी हवाले से भावन नगर से भी जीते हैं, टोबा टेक सिंह से भी इलेक्शन में कंटेस्ट किया और रावलपिंडी से भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा भी और जीता भी। और कहा जाता है कि जो पिंडी नून लीग का काफ़ी गढ़ समझा जाता है और काफ़ी तगड़ा वोट बैंक भी है यहाँ पे। लेकिन क्या एडवांटेजेस थी जो अचानक ये आए और एक बड़े मेच्योर लेवल पे उन्होंने सियासत की। मैं बात कर रहा हूँ जी मोहम्मद एजाजुल हक साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। एजाजुल हक साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सदर हैं और इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में भी रहे। इसके अगर हम बात देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी कैबिनेट मेंबर रहे। एजाज साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अ शो सर। मैं आपसे 2-3 बातें यहाँ से पूछना चाहूँगा। सर, आप बैंकर थे बुनियादी तौर पे, सन इलिनॉय यूनिवर्सिटी में आप गए, आपने पढ़ाई की, 78 to 88 10 साल आप एज अ बैंकर रहे। उसके बाद आपके वालिद के तैयारों को हादसा होता है, वो शहीद हो जाते हैं। एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया था, वो बहुत बड़ा एक हादसा था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में बहुत उसको कंट्रोवर्शियल भी समझा जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। यू केम बैक और फिर आपने डिसाइड किया और फैसला किया कि आप सियासत में आए। एक लड़का जो कि सियासत से दूर था, जिसको फौज की चॉइस दी गई और जिसको अमेरिका जाने की चॉइस दी गई, तो अमेरिका चूज किया गया, उसके दोस्तों का मशवरा था, उसका अपना दिल था, यंग एज होती है। सरली पाकिस्तान की सियासत में आना क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज कि आपके फादर की डेथ हो गई थी और आप समझते थे कि अब मुस्लिम लीग नवाज या मुस्लिम लीग या IGI जो पहले 88 में थी उसका एक बोलबाला होगा और आप मेन फ्रेम में रहेंगे? वाज दैट द रीजन? 2 चीज़ें मैं करेक्ट कर दूं आपकी। तो एक तो 5 इलेक्शन जीते मैंने। 5 इलेक्शन जीते? 5 इलेक्शन आपने 4 कहा था, मैंने कहा 5 करेक्ट कर दूं मैं। दूसरा, मैं 78 से 90 तक बैंक कर रहा हूँ। 88 to 90 आई वॉज अ पार्ट टाइम कंसल्टेंट विद द बैंक। तो वो मैंने जॉब, रेगुलर जॉब छोड़ दिया था, लेकिन आई वॉज स्पेंडिंग लाइक 2 वीक्स इन बहरीन एंड 2 वीक्स इन पाकिस्तान। वो फिर मैं उसके बाद पॉलिटिक्स में आया। 88 में हम पॉलिटिक्स में नहीं आए, हालांकि दैट वाज अ टाइम टू रियली जंप इनटू पॉलिटिक्स। और मैं अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बता भी रहा था कि दैट वाज द टाइम कि एकदम इतना बड़ा हादसा हुआ, जैसे कि सारे पाकिस्तान को पता है, और एक साजिश थी जो मैं मतलब बड़ा पुरजोर अंदाज में मैं कहता रहता हूँ, और इसको साबित भी किया है कि इट वाज अ सैबोटाज, इट वाज नॉट अ टेक्निकल फेलियर, जो जहाज़ गिरा था। तो 11 साल तक जनरल ज़िया-उल हक शहीद वॉज हेड ऑफ द अफेयर्स पाकिस्तान में, यानी सोलली आप कह लें चीफ मार्शल। इट वाज अ वन मैन शो। चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी और प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी और एवरीथिंग इन वन जो था। 88 में जिस वक्त हादसा हुआ तो उस वक्त एक जो साजिश थी वो इस तरह से की गई कि पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जो तवील मार्शल लॉ आए हैं, लेकिन पॉलिटिकल पीरियड्स हैव बीन वेरी लिमिटेड। तो 2.5 साल का एक जो पूरे फौज के जोर लगाने से टेन्योर 1-2 कंप्लीट किए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, लेकिन उसके अलावा आप देखें कि 90s पूरा जो मेरी पॉलिटिक्स का पीक था। 88 में हम जब जनाजा हुआ जनरल साहब का तो
دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ بیسیکلی. جنہوں نے سازش کی انہوں نے کہا یار کہ از بین لائک اے مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر 11 ایئرس, اب یہ جائے گا, لوگ خوش ہوں گے کہ یار چلو جان چھٹی 11 سال. پولیٹیکلی دے کونٹ ریموو ہم بیسیکلی, یہ بات تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا. 86 میں آپ کو پتہ ہے بے نظیر بھٹو کیم ود دی کنسنٹ آف دین پرائم منسٹر محمد خان جنیجو, تو کھلی چھٹی دی گئی. مطلب لاہور میں آپ کو پتہ ہوگا بڑا لمبا چوڑا بہت بڑا استقبال ہوا اینڈ اٹ فزلڈ آؤٹ بیسیکلی. سو دیر واز نو کنٹینیوس پولیٹیکل امپیکٹ اس کا کوئی نہیں ہوا, جو کہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ آئیں گے تو اب لاہور کے بعد اسلام آباد اور پھر نہیں پولیٹیکل امپیکٹ اس کے اعجاز صاحب کے جانے کے بعد ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں, وہ تو مطلب پولیٹیکل امپیکٹ ہوا. پھر اس پولیٹیکل امپیکٹ کو روکنے کے لیے بڑا کچھ کیا گیا. obviously دیٹ واز دی پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. دیر واز نو ادر پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی اپوزیشن میں بھی تھا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, تو وہ کوئی مسلم لیگ تو خیر وہ سارے اندر بیٹھے اسلامی تھے. جمہوری اتحاد اس کو وہ تو بعد میں اکٹھے کیے نا, وہ تو 88 اور 90 کے درمیان اکٹھے ہوئے. آپ کو پتا اس کا بھی اسٹوری ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. تو 88 میں جب حادثہ ہوا, جنازہ ہوا, تو وہ ضیاء الحق جو کہ ایک مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور 11 سال تک رہے تھے, وہ تو چلے گئے. لیکن جنازے کے بعد ایک اور ضیاء الحق زندہ ہوئے جو کہ ایک پولیٹیکل ضیاء الحق تھے. اور اس وقت یہ آپ کو بتایا گیا کہ وہ زندہ ہوئے ہیں پولیٹیکلی, یا آپ کو احساس ہوا وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو جنازہ پڑھ رہے تھے کہتے تھے کہ ایک حصہ اس کا غالباً اگر فیصل مسجد میں تھا تو دوسرا کونا اس کا 0 پوائنٹ پہ بنتا تھا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 0 پوائنٹ تو بہت کم بتا رہے ہیں آپ. لگے پیپل ور اسٹک ان گجر خان آلسو. اتنا لمبا چوڑا حساب کتاب تھا. خیر کیونکہ میں تو پاکستان میں رہا نہیں تھا. آئی واز 19 ایئرز ابراڈ پاکستان سے. میں ایف ایس سی کرنے کے بعد میں چلا گیا تھا ملک چھوڑ کے. اور ڈیورنگ دی ٹینیور آف جنرل ضیاء, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے بچے جو ہے لائم لائٹ میں نہ آئیں. اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ماضی ایسا رہا ہے کہ کچھ حکمران ایسے تھے جن کے بچوں کی وجہ سے ان کی بھی بدنامی ہوئی. تو ہمیں کوئی ایسا نہیں تھا. کس کو ریفر کر رہے تھے وہ؟ کسی کو بھی لے لیں, ایوب خان کو لے لیں, کسی وہ آپ کے پارٹی کے ساتھ رہے ہیں, آپ کے اسپیکر بھی رہے ہیں. نہیں, میرے تو بھائی ہیں, میرے بھائیوں سے زیادہ عزیز ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو کراچی میں انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس میں گور ایوب صاحب کا بڑا ایک فائرنگ والا سراب کوٹ وغیرہ کا جو ہوا تھا, تو وہ سارا ریفلیکٹ تو پیرنٹس پہ ہی کرتا ہے نا. اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو لیو اے لیگیسی. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آ جائیں, چاہے وہ حمزہ شہباز ہو, چاہے صاحب نے بھی تو لیگیسی چھوڑی. ذوالفقار, وہ اس وقت تو انہوں نے چھوڑی پولیٹیکل لیگیسی آف اے پولیٹیکل پرسنالٹی ہو واز ود ہم. نواز شریف کو بیسیکلی ہیئر اپیرنٹ تھے ان کے پولیٹیکل, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. اعجاز الحق نہیں تھے. اعجاز الحق کیوں نہیں تھے؟ وہ اس لیے نہیں تھے کہ ان کی ایک عادت اس قسم کی تھی کہ وہ مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ, ڈنٹ وانٹ ہز فیملی ٹو بی ان دا لائم لائٹ. یعنی آپ کے جو بھائی ڈاکٹر انوار تھے وہ بھی تو بالکل کافی پولیٹیکلی انوالو نہیں ہو رہے تھے. نہیں, میڈیکل کالج وغیرہ میں بالکل میڈیکل کالج میں یہ کہ کوئی یونین میں نہیں تھا وہ, لیکن یونین کو نام شام ان کا کافی سپورٹ کرتے. نام چلتا تھا کہ کوئی کام اگر میڈیکل کالج کے حوالے سے ہو تو وہ کہیں جی ضیاء الحق صاحب یہ کر دیں, یا کسی ہاسپٹل کی بہتری کر دیں, تو یہاں تک تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جنرل ضیاء الحق کے بھائی چھوٹے اظہار الحق اور ان سے چھوٹے بھائی امین الحق, 2 بھائی تھے ان کے. ہم ان کو تبھی جان سکے جو وفات کے بعد. ایک باٹا میں تھا, آپ پارا کے اندر, اینڈ آل ہز لائف ڈیورنگ ہز ٹینیور آف 11 ایئرس مطلب he remained the manager of Bata آپ پارا. اینڈ ایز اے جنرل when my father used to visit اسلام آباد تو میس میں نہیں ٹھہرا کرتے تھے. اسی باٹا کی دکان کے اوپر ان کا ایک 1 بیڈروم فلیٹ تھا, تو he used to come and stay with him. چاہے وہ ڈرائنگ روم میں گدا لگا کے سوئیں یا جس طرح بھی سوئیں, اسٹاف کار باہر کھڑی ہوتی تھی رات کو, اینڈ he used to come and stay with him. اور دوسرے بھائی جو تھے ان کے وہ کراچی میں تھے انیشلی ان چٹاگانگ, آفٹر پارٹیشن بہت بڑا کام تھا ان کا, یہ آڑت کا جو تھا وہاں پہ. دین ہی کیم ٹو کراچی, اور میرے خیال میں پورے ٹینور میں آپ نے نہیں سنا, اگر ان کی چھوٹی سی آڑت تھی تو وہ آڑت ہی رہی 11 سال تک, جو کہ مطلب نارملی آپ کو دیکھنے میں نہیں ملتی پاکستان. اتفاق فاؤنڈریز نہیں بنی ان ہے جی, ان کی اتفاق فاؤنڈریز نہیں بنی. اگر چاہتے تو مطلب کوئی مشکل کام تو نہیں تھا نا, اس وقت تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. لیکن کہتے ہیں جو اس زمانے میں اتنا پیسہ آ رہا تھا اوپر سے نیچے سے, F-16 سے لے کے اسٹنگر سے لے کر کے کیا سے کیا قصہ تھا, بڑے بڑے جرنیلوں نے بڑا بڑا پیسہ بنایا. بھائی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ صاحب کیسے سننے میں نہیں, حقیقتیں ہیں یہ, آپ کو بھی پتا میں کن کی بات کر رہا ہوں. اور آپ کہہ سکتے ہیں, میں نے کہا نا کہ اس ٹینیور میں دی انٹائر ٹینیور 72 to 88 آئی واز آؤٹ آف پاکستان. سو مجھے وہ اتنا اس کا پتہ نہیں ہے, سننے میں آئی بہت سی چیزیں ایسی
لیکن میں اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک. ازیاز صاحب کا جب حادثہ ہوا یہ 17 اگست شام کا ٹائم تھا. I still remember my father was sick at that time in the hospital. We got to know کہ جی جہاز گرا ہے, اور اس کے بعد کیونکہ جب جہاز گرتا ہے پھر آپ کو پتہ ہی ہے اس میں کیا سلسلہ ہے, اور کچھ اس میں ifs and buts, بلکہ کچھ نہیں کافی سارے تھے اس میں, کیونکہ میں نے اس کے اوپر ایک پوری ڈاکیومنٹری کی تھی, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو اس کی DVD بھی دی تھی. اس میں یہ سمجھ میں آیا مجھے کہ کافی چیزیں مشکوک تھیں. اس C-130 کا وہاں پہ زیادہ دیر رکنا, اس کے اندر کام کا ہونا, حالانکہ چکلالہ میں کام ہونا چاہیے تھا, مین تو یہاں پہ سیٹ اپ ہے ان کا سارا. اس کے علاوہ وہ جو ارلی پہلے ٹیک آف کرتا ہے پلین, اس کا نہ ہونا, سگنلز نہ ملنے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی تقریباً 1 قدم رکھ دیا تھا جنرل بیگ صاحب نے جہاز کی سیڑھیوں پہ, اور یہ میں نے بڑی وثوق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی پتہ ہے میں ریفرنسز جو ہیں وہاں پہ. اور جب زیاد صاحب نے دیکھا کہ بیگ صاحب تو اپنے جہاز میں آئے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ چلیے تو ہم اسلام آباد جائیں گے. پھر جہاز کا گرنا, ریسکیو سروسز کا, آٹوپسیز کا ایشو, بے شمار مسئلے تھے. اس بریگیڈیئر وان کی ہوئی تھی آٹوپسی جس میں کہ وہ نرو گیس کا جو بھی ہے, تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ کہتے تھے جہاز گر کے پھٹ کے گرتا تو سکیٹرڈ ہوتا. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اس میں غالباً میزائل کا بھی کوئی تھا, کوئی ایکسپلوڈنگ مینگوز کی بات ہوتی ہے, بے شمار. تو اٹ واز 100% sabotage and your father was eliminated. کیوں ایسا, وہ کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں بات یہ تھی the turning point came after the Geneva Accord. یہ اپنا جنیجو صاحب والا جو والا کہ جہاد افغانستان was concluded almost, 86 to 88. He was against the Geneva Accord. وہ چاہ رہے تھے کہ افغانستان سیٹل ہو جائے, رشیا مووز آؤٹ آف افغانستان, افغانستان ہوم ورک تھا سر, چاہ رہے تو ہوم ورک تھا اس کا ان کے پاس. ہاں ہوم ورک ان کے پاس تھا. ان کے سارے مجاہدین ساری رات ان کے ساتھ آگے بیٹھتے تھے, ان کو اپنا باپ سمجھتے تھے, مطلب اس قسم کے حالات تھے. اور معاملات بالکل اس طرح پہنچ گئے تھے کہ دیکھیں اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ سارک میں انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا تھا. بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے بہترین تعلقات تھے, یہاں تک خالدہ ضیاء اور جنرل ارشاد بیسیکلی. I met him a number of times when he visited Pakistan. We played golf together in Murray also. اور میں بیٹھا ہوں ان کے ساتھ میٹنگ میں, یہاں تک کہ اس نے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی. ہمارے ریاض صاحب تھے ایمبیسڈر, وہ لیٹر بیکیم دی فارن سیکٹری, تو 40 جہاز پاکستان نے ان کو دے دی. یعنی یہاں تک پہنچ گئی تھی بات چیت کہ پاکستان بنگلہ دیش واز آن ون پیج ٹوٹلی, یعنی ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سار کے ممالک, سری لنکا ہو گیا فار ایگزامپل, جس طرح ٹیملز کے خلاف جو ان کی ہیلپ کی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کی, تو ایک اتنا لائم لائٹ میں آ گئے تھے. پھر ٹرکی پاکستان تعلقات, اور پھر یہ سینٹرل ایشیا کی جو ملک آزاد ہوئے تھے. تو اٹ واز ناٹ دیٹ ہی واز تھنکنگ آف ایکسپینڈنگ ہز ملٹری پاور. It was that the Muslims of this area or regional powers are going to be together as an economically, like exchange اپنا کریں. تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے امریکہ نہیں چاہ رہا تھا کہ افغانستان سیٹل ہو اور یہاں پہ مجاہدین کی حکومت بنے. کیوں آپ کو پتہ ہے نا, وہ جو ایک بلاک کہہ لیں ان کے ذہن کے اندر ہے کہ یہ تو اسلامی حکومت آ جائے گی اور مجاہدین ہیں, انہوں نے برطانیہ کو مارا اور اب روس کو مارا, اور یہ کہ آگے چل کے یہ اگلا سٹیپ کوئی ایسا نہ. لیکن زیاد صاحب کے ذہن میں ایسا آئیڈیا تھا ہمیشہ سے, اس زمانے میں بھی جنرل اسلم بیگ بھی کہا کرتے تھے جی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات ہوتی ہے, ادھر بھی زیاد صاحب کے ذہن میں یہ کانسیپٹ تو تھا. پاکستان اور افغانستان کے دیر واز نو کانسیپٹ آف اسٹریٹجک ڈیپتھ. میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی فالس اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے. آپ ہسٹری دیکھیں افغانستان کی, گو بیک ٹو 1819 جب وہاں پہ مطلب پہلی دفعہ افغانستان کے اندر برٹش گئے 1842 میں وہاں, تو 1839 to 1842 all along post that period Afghanistan has been pro India and against pro Soviet, pro India against Pakistan. تو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کہاں سے بات کریں, اور فار واٹ آپ مجھے بتائیں نا, فار واٹ. پاکستان وانٹیڈ کہ یار کہ ہمارے ایک بارڈر کے اوپر ہمارا انیمی بیٹھا ہوا ہے جس سے ہمارا بڑا مشکل ہے انڈیا, اور دوسرا بارڈر اگر کم سے کم سیف ہی رہے, ٹھیک ہے نا, تو وہی ہمارے لیے بہت تھا. تو یہ کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ اور ہم نے وہاں پہ جا کے ہم نے وہاں پہ کوئی ملٹریلی ہم نے فائدہ اٹھانا ہے, یہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا میرے خیال میں. لیکن ایک بلاک, لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں بھٹو صاحب کی بھی اسلامک کانفرنس کی بات کرتے ہیں, ارلی 70s میں جب پاکستان میں آتے ہیں, تو آپ دیکھ لیں خیر وہ ایجپشن نہیں آیا, وہ کیا وجہ ہوئی کس کے ساتھ, وہ تو ایک آدھ کو آپ پلس مائنس کر دیں. جو بھی آیا اور اس کے ساتھ چاہے وہ شاہ فیصل ہے, چاہے وہ کسی کا بھی نام لے لیں, چاہے یاسر عرفات کا نام لے لیں, آپ بھٹو صاحب کا نام لے لیں, یا جو بھی کنیکٹڈ تھا, sooner or later they were all eliminated
by the Americans. سب کو کھڑکایا گیا اور ایک ایک بندے کو مارا گیا, چاہے وہ معمر قذافی کے صورت میں اب کی دور میں ہو, چاہے وہ حسنی مبارک کا چلے وہ اب بعد میں ہوا سلسلہ, شاہ فیصل کو مرڈر کس طریقے سے کرایا گیا, اپنی فیملی میں اپنے ہی بھائی کے بیٹے نے مار دیا, ضیاء صاحب کا جہاز گیا, بھٹو صاحب کو اس سے پہلے پھانسی ہوگی, ضیاء صاحب تو خیر وہ بعد میں آئے کیونکہ پلاننگ تو وہی تھی, یا جو بھی اٹامک ویپنز کا ایشو ہوگا. یہ چند ایک چیزیں ہیں جو یہ سوال آپ سے میں کروں گا اس حوالے سے کہ ضیاء صاحب کی جو ایک سیاسی بصیرت تھی وہ بہت زیادہ اسلام بیس تھی, بہت زیادہ ریلیجس بیس تھی, مجلس سے شورا ہونا, یا ان کو ہر ایک اس چیز میں نے کیونکہ ان کی بہت سی تقریریں کل بھی میں سن رہا تھا, بچپن کی چیزیں یاد آتی تھی کہ 56 سالہ منصوبہ, اور وہ اکانومی کی طرف بھی دھیان تھا, آبادی کم تھی, 6-7 کروڑ تھی اس وقت ارلی 80s میں, چیزیں کافی ٹھیک چل رہی تھی. لیکن سڈنلی یہ جو ایک سو کالڈ ہم کہتے ہیں نا, ہمیشہ سے بات کرتے ہیں, بلاول بھٹو کی بڑی مثال دی جاتی ہے کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج, اور ورسٹ جو ہے آپ کی ڈیموکریسی از بیٹر دین دی بیسٹ ڈکٹیٹرشپ. اس پہ بات کریں گے, ویل ٹیک اے کوئک بریک. جی اجازت صاحب, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے اپنی بات چیت کا آغاز کریں گے. سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج, جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک, یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk. صرف پی ٹی وی نیوز پر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
looked upon کہ جنرل ضیاء الحق بہت زیادہ انکلائن ہے ٹورڈ سعودی عربیہ. اور پھر 5 منٹ تک رابر نے آفٹر شوکت عزیز اینڈ 3 آف اس منسٹرز 1+3 تھا میٹنگ تھی کہ جانے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑے رہے اور اپنے 84 کے دورے کے بارے میں بتایا اور ضیاء الحق صاحب سے کیسے ملا اور کتنی میں محبت کرتا ہوں. تو اتنا انہوں نے مجھے کیا. اور پھر جب ہم گئے 1-2 جگہ اور امام رضا کے مزار پہ مشہد گئے اور وہاں سے جب ہم واپس آئے تو پرائم منسٹر کو پچھلے پرائم منسٹر کو ملنے سے جمالی کو اس نے انکار کر دیا تھا کہ بھائی آئی ایم بزی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ. لیکن جب شوکت عزیز صاحب گئے میرا پتہ لگا تو اس نے پورے خاندان کو بلایا آپ نے اور پھر ہی واز دی تھرڈ ان دی ہائرارکی. It was a personal respect. پرسنل رسپیکٹ میں بتا رہا ہوں کہ ایران کی بھی کہ یہاں تک کہ انہوں نے الفاظ کیے کہ یار تمہیں تو یہاں لوگ پیر مانتے ہیں. مطلب دس واز دی ٹائپ آف ریلیشن شپ پاکستان ہیڈ ود دوز کنٹریز. یہ نہیں تھا کہ ایک سعودی عربیہ تھا اور ایک پاکستان تھا. Pakistan had with those countries یا that individual had with that individual. No, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں نا کہ نواز شریف صاحب کے بڑا تعلق ہے جی مودی صاحب کے ساتھ. پاکستان کی تو تقریباً جنگ ہوتے ہوتے رہ رہی ہے انڈیا کے ساتھ. نواز شریف کا جی ذاتی تعلق ہے سعودی عربیہ کے جو قائدین ہیں یا ان کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ذاتی. اور دیکھیں دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ ہمارا جو ڈاؤن فال آیا نا ہمارا پولیٹیکل کہہ لیں یا ایتھیکل کہہ لیں یا مورل کہہ لیں وہ اس وقت آیا جب حکمرانوں نے اپنی پرسنل ریلیشن شپس کو ترجیح دی ملکی ریلیشن شپس پر. چاہے وہ بے نظیر بھٹو تھیں. میں پیچھے نہیں جاتا زیادہ میں اپنی مطلب پولیٹیکل لائف کی بات کرتا ہوں. چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے چاہے وہ مشرف تھے. ٹھیک ہے کہ نہیں. انہوں نے وہ کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی نہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. لابنگ ان امریکہ مارک سیگل بے نظیر کی کر رہا ہے پاکستان کی نہیں کر رہا. ذاتی تعلق ٹھیک ہے. اور وہ ولسن چارلی ولسن جو ہے وہ نواز شریف کی کر رہا ہے. بڑے ہی واز ہائرڈ بائی پاکستان. ہی واز پیڈ بائی پاکستان. He was paid by the foreign office of Pakistan about $1 million per annum in those days to lobby for Pakistan. And he was not lobbying for Pakistan. Sanctions لگوا رہا تھا بعد میں پاکستان پہ. وہ تو چارلی ولسن کی آپ بات کرتے ہیں تو بڑا پرو تھا. چارلی ولسن نہیں میں مارک سیگل کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے سینکشنز لگوائے پاکستان کے اوپر بعد میں جب بے نظیر کی جب بے نظیر بھٹو اس کو ایک خط لکھے گی کہ مجھے کچھ ہو جائے گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ وجہ ہوگی تو وہ پھر اس کا حق بنتا ہے نا. نام بھی ہے ایک بڑی لیڈر کا اسیسینیشن ہوتی ہے. یہ معاملات جنرل ضیاء الحق کے نہیں تھے. انہوں نے تعلقات بلڈ کیے تھے پاکستان کے اور ان ملکوں کے. تبھی یہ اتنی عزت پاکستان کی اور تمہارے تمام سربراہوں کی رہی. پھر جب نواز شریف صاحب کی پرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ کی حالانکہ میرے والد کی جتنی وہ سعودی رسپیکٹ کرتے تھے میرا نہیں خیال کہ کسی پاکستانی حکمران کی انہوں نے اتنی رسپیکٹ کی ہوگی. کیونکہ آئی واز پرسنلی ان موسٹ آف دی میٹنگز اوور دیئر. اور جب مکے اور مدینے جانا تو پتہ لگتا تھا کہ اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں کہ جب بھی آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کھولا جائے اور مکہ کو کھولا جائے اپنا حرم کو کھولا جائے. تو یہ ایک ملکی ریلیشن. پھر انہوں نے ملکی ریلیشن شپ اس طرح ڈیولپ کیے کہ انہوں نے ان کو سپورٹ اس طرح کی دی جو کہ ان کو پتہ لگا کہ پاکستان ہماری سپورٹ کر رہا ہے. یعنی پہلی بریگیڈ ہماری جو وہاں گئی سپورٹ ٹریننگ دینے کے لیے وہ اس زمانے میں تھی. پھر پاکستان جب خانہ کعبہ پر حملہ ہوا 79 میں پھر پرسنلی وہاں پہ مطلب ایک کرنا وہاں سارے معاملات کو دیکھنا. تو وہ اس طرح ریلائے کرتے تھے. اور مجھے یہاں تک یاد ہے کہ اپنے باپ کو جس طرح رسپیکٹ دی جاتی نا کہ آج جو ملک ہمارے خلاف بول رہے ہیں یا مودی کی فیور کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تھا یو اے کے اندر شارجہ کے بارے میں. مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیل. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ رولر کا مجھے فون آیا کہ کیا حال ہے جا سکوں. آئی واز نوٹ ٹو ہم. ہی واز اے کائنڈ آف اے فرینڈ آف مائن. تو مجھے فون آیا کہ اس طرح ایک مسئلہ ہو گیا تو آئی وانٹ ٹو ڈسکس ود دا جنرل. کین یو گیو می دا نمبر ویئر آئی کین ریچ ہم. تو مسئلہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا؟ نہیں یہ میرے والد کے دور میں ہوا تھا. میں یہ بتا رہا ہوں ٹھیک اس سے پہلے کہ اس طرح وہ ان کو لک اپ کرتے تھے کہ ابو دھابی دبئی کے درمیان شارجہ کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا اینڈ ہی کالڈ مائی فادر. اس طرح ہو گیا مجھے بتائیں ہم کیا کریں. اب لیبیا کے ساتھ آپ کے تعلق کیسے تھے والد کے دور میں؟ گدافی کے ساتھ بہت اچھے تعلق. گدافی صاحب جو تھے انہوں نے پیسے آفر کیے تھے. مجھے بتایا گیا 10 کروڑ روپے اس زمانے میں اپنے نواب صاحب کا جب کیس چل رہا تھا اگینسٹ بھٹو جو ان کی مرڈر کا. تو انہوں نے کہا کہ جناب 10 کروڑ روپیہ لے لیں اور کلیئر کر دیں. درست ہے یہ بات؟ دیکھیے جنرل صاحب نے پیسے لینے ہوتے تو جنرل صاحب کو نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کے
بیٹے کو کن کے بیٹے کو؟ کہ نواب صاحب کے بیٹے کے اپنے قصوری اچھا صاحب جو ہیں. قصوری صاحب کو، قصوری صاحب کا آپ ایک الگ انٹرویو کریں کیونکہ ہی از لائک he said that he was offered 10 crore rupees اور اس زمانے کا 10 کروڑ شاید آج کا 10 12 15 20 50 ارب روپیہ ہو. اور ضیاء صاحب did not do it because he said کہ ایک تو ان کی تو کیس اپنا ہے کہ جی وہ جینون تھا، سب کچھ تھا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ بہت زیادہ پریشر تھا جنرل ضیاء الحق پہ کہ بھٹو صاحب کو چھوڑ دیا جائے. اور کہتے ہیں کہ اگر بھٹو صاحب کو چھوڑ دیا جاتا، پھانسی نہ دی جاتی، بے شمار اور بھی تو مسئلے نا جی، کتنے کتنے فراڈ کے قتل کے آپ کے سامنے ایسے ایسے پولیس آفیسرز ہیں کہ 500 بندہ مارا ہوئے اور وی آئی پی پروٹوکولز ملتے ہیں. یہ امریکہ والا حال تو نہیں کہ ایک مار دیا تو پوری قوم باہر. تو اس صورت میں ضیاء صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنرلی مطلب کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اگر وہ نہ کرتے، فار ایگزامپل بھٹو کو پھانسی نہ دی جاتی تو قدرے پاکستان کے حالات مختلف ہوتے ہیں. He really wanted to eliminate بھٹو. وہ آپ دیکھیں آئی ڈونٹ نو، مطلب وہ ہی بلیوڈ ان دا رول آف لا بیسیکلی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور یہ انفارچونیٹلی وین ہی واز اے بریگیڈیئر دس تھنگ ہیپنڈ ان 19 جب بھی اس کا قتل ہوا. میرے والد صاحب اس وقت میرے خیال میں واز جب ایف آئی آر کٹی بھٹو صاحب کے خلاف، مطلب ضیاء الحق واز نو ویئر. اگر کہیں اس کا کوئی کنائونس ہوتا یا ان کا یہ ارادہ ہوتا تو اس وقت جب احمد رضا قصوری صاحب نے کٹوائی تو جنرل صاحب تو میرے خیال میں بریگیڈیئر ہوں گے یا میجر جنرل ہوں گے زیادہ سے زیادہ اس زمانے میں. تو پریشر بھی ہوگا ان پہ، لیکن کبھی انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا. مطلب کہ ہم بھی ساتھ تھے. اور یہ جس دن معاملہ ہوا ہے، میں میرے خیال میں نئی شادی ہوئی تھی 23 مارچ کو میری 79، تو آئی واز ان ملتان ود مائی فادر ان لا. تو وہ ایک کور کمانڈر تھے، ان کو ہی نہیں پتا تھا، ہمیں بھی نہیں پتا. ہم نے بھی اخبار میں صبح اٹھ کے پڑھا کہ اس طرح ہوا ہے. Your father in law is General Rahim Uddin. جنرل رحیم الدین. ایک چیز اور یہاں پہ مجھے بتائیے، ایک کہا جاتا ہے کہ جی موروثی سیاست ہمیشہ کہتے ہیں جی بھٹو صاحب کی کیونکہ والدہ تھیں اور پھر ان کے والد بھٹو تھے اور پھر شاہ نواز بھٹو تھے. ادھر آپ نے مثال دی مجھے اے این پی والوں کی، ادھر بھی موروثی سیاست، مولانا صاحب کی بات کریں وہ بھی وہ اب سلسلہ چل رہا ہے. ادھر کاف لیگ کی بات کریں وہ بھی، نون لیگ کی بات کریں وہ، تو کہاں پہ آپ کی بھی تو دیکھا جائے تو موروثی سیاست نہیں. If your father was not General Zia ul Haq, you think you would have been elected for 4, 5, 6 times and you must have served. آپ نے 4-5 جو سال 6 سال 7 سال سے بلکہ زیادہ کیا ایز اے وزیر، آپ کر سکتے تھے. ایبسلیوٹلی ناٹ. تو پھر یہ موروثی سیاست میں آپ کا کو ہی بتا دوں نا موروثی product سیاست کیوں نہیں ہے. موروثی سیاست تب ہوتی ہے جب نواز شریف اور شاہ محمود قریشی کے والد قریشی صاحب اور جنرل فضل حق یہ آل، کیونکہ ایک بہت بڑا پیپلز پارٹی کا اس وقت امپیکٹ تھا، یعنی آفٹر دی کریش. اور ان کو پتا تھا کہ دے نیڈیڈ اے پولیٹیکل فگر. دس پولیٹیکل فگر واز بورن آن 20th of August آفٹر دی جنازہ. جب مرد مومن مرد حق کا نعرہ لگا اور اس کے 2 دن کے بعد سردار قیوم نے ایک جلسہ لیاقت باغ میں بلایا تو بغیر اناؤنس کیے اٹ واز لائک ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ آف پیپل ور دیر. اور پھر ان کو ایجنسیوں کے ذریعے ادھر سے ادھر سے رکوایا گیا یار کہ ہاتھ ہلکا رکھو بھی اس معاملے میں. پھر ہم پہ پریشر ڈالا گیا کہ آپ نہ آئیں سیاست میں. اور نواز شریف صاحب خود چل کر آئے. میری جب آپ کہتے ہیں پریشر ڈالا گیا، کس کے پریشر؟ یہ ابھی پھر بہت لمبی سٹوری ہے. یہ جو کہتے ہیں آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی 2007 کے ساتھ نہیں، یہ جب مشرف صاحب کے الیکشنز ہوتے ہیں 2002 آنورڈ جب یہ کنگز پارٹی بنی پی ایم ایل کی، تو آپ کو احساس ہوا کہ اچھا جی یہ، یا 2007 میں بھی، اس کے بعد جب 8 میں آتے ہیں کہ جی کچھ ادارے ایسے ان کا بڑا عمل دخل ہے. تو سر آپ کو نہیں پتا تھا اس سے پہلے عمل دخل کے 88 میں کیا ہوتا ہے، 90 میں کیا ہوتا ہے، 93 میں کیا ہوتا ہے، 97 میں کیا ہوتا ہے، اور آج تک کیا ہو رہا ہے؟ آپ یقین کریں، آپ یقین نہیں کریں گے، 88 سے 90 آئی جی آئی میرے سامنے بنی، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ جو کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر جہاں ان تمام پولیٹیشنز کو پیسے دیے، یعنی آئی واز نمبر 2 ان پی ایم ایل این ایٹ دیٹ ٹائم آلموسٹ. جب میں 90 میں آیا تھا سینئر وائس پریزیڈنٹ، تو سینئر وائس پریزیڈنٹ تو بعد میں بنا نا جب وہ الگ ہوئے 93 میں جب پی ایم ایل این بنی. تو میں مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں اور 90 کی بات کر رہا ہوں جب الیکشن لڑا گیا اور اس کے بعد پیسے بانٹے گئے. میرے گھر تک بھی وہ پیسے پہنچے تھے، میں نے وہ پیسے واپس پہنچائے، میری والدہ نے بلکہ، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ سیاست تھی پاکستان کی اس وقت جس طرح سے چلتی رہی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا رول ایک بہت بڑا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، لیکن وہ ایک لمیٹڈ تھا. وہ کہ یہ پیسے دے دو ان کو الیکشن لڑنے کے لیے، ڈیولپمنٹ فنڈز دے دو، لیکن اس طرح نہیں اس لیے تو نہیں کہ ڈیولپمنٹ فنڈ دے دو، پیسے دیے ہیں کہ تم بک جاؤ. اس طرح ہماری سوچ پہ سوچو. اس طرح انٹرونشن نہیں ہوتی تھی کہ آپ بیلٹ باکسز ہی چینج کر دیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل سکتا ہوتی ہو، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، نہیں پتہ لگتا نا. اگر یہ بات ہوتی تو پھر 88 میں بے نظیر پرائم منسٹر نہ بنتی نا.
پھر بعد میں نواز شریف کو جس طرح سے چیف منسٹر بنایا گیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے سارا کہ پہلے اس کے الیکشن ہوں گے بعد میں اس کے الیکشن ہوں گے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے اس کو, کہ سم ٹائمز یو پلے اے رول وداؤٹ ہیونگ اینی پولیٹیکل سینس. آپ کو نہیں اتنی آپ کی پولیٹیکل ویژن ہوتی, آپ وہ کام کر دیتے ہیں, بعد میں آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ نے غلط کام کیا. اچھا, دو تین چیزیں میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا. ابھی آپ کے خلاف کھڑے ہوئے الیکشن میں سندھو صاحب, جب انہوں نے افضل سندھو, یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کی بھاول نگر والی, بھاول نگر 4, تو وہاں پر جب انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تو چند ہزار ووٹیں ملی اس کو. پہلے بڑی تگڑی ووٹیں لیتے تھے. تو بیسکلی تو اتنا جو فرق آیا وہ پارٹی چینج کرنے سے ان کو آیا, یا پھر پتا تھا کہ دوسری جانب اعجاز الحق صاحب کھڑے میں ہیں, کوئی چیزیں بیلنس آؤٹ ہو رہی ہیں کوئی, کیونکہ آپ رہے تو بلو آئٹ بوائے ہیں نا پنڈی کے. ایک الیکشن جو سندھو کے خلاف ہمارے نا, تو یہ تو چودھری شجاعت سے آپ کسی وقت پوچھ لینا, وہ دوسری سیٹ پہ انہوں نے اپنا بندہ کھڑا کر دیا. انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑے صاف شفاف الیکشن کروائے ہیں. دیکھو جی, اعجاز الحق صاحب کو بھی ہرا دیا, چودھری شجاعت کو بھی ہرا دیا, فلانے کو بھی ہرا دیا. اور پھر جو 2000 یہ لاسٹ الیکشن کب ہوا, 18 میں ہوا ہے میرے خیال میں, تو یہ تو اللہ کے حوالے تھا, مطلب کہ آپ جا کے حالت دیکھ لیتے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہاں پہ. تو اس لیے یہ ریگڈ الیکشن تھا 2018 کا. میں دیکھیں ایک اتنا ٹلٹ تھا ایک طرف کہ دوسری طرف پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ ٹلٹ ایک حد تک رہا, اور وہاں پہ جا کے جب ریئلائز کیا کہ یہ تو ٹوٹلی ون سائڈڈ ہو گیا, پھر اب جلدی جلدی میں کہا جی ہم دوسری سائڈ میں لے کے آؤ. چلے ایک کوئک بریک, پھر تھوڑی الیکشن پہ باتیں کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے بہت ساری پارٹیاں, مسلم لیگ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا مجید نظامی صاحب کا بھی بڑا شوق تھا, اللہ ان کو بخشے, کہ مسلم لیگ اکٹھی ہو جائے. تو شیخ رشید صاحب کی ایک پارٹی آپ کی, اس کی ٹوٹل 2 سیٹیں, اور پھر اس کے بعد باقی مسلم لیگ شامل نہیں ہوئی. آپ کے ایک پروگرام میں نے کیا تھا, اس میں دستگیر صاحب بھی شامل تھے, آپ بھی تھے, شیخ رشید بھی تھے, مسلم لیگ کے اور لوگ بھی تھے, وقاص اکرم صاحب بھی تھا, آئی ریممبر کیو سے, لیکن وہ بات نہیں بن سکی. تو یہ ذاتیات, جب آپ کہتے ہیں نظریاتی سوچ, تو نظریاتی تو نہیں ہے, تو ذاتی سوچ ہے, اور نظر لفظ نکال دینا چاہیے اس میں سے. یہ کریکٹ سٹیٹمنٹ ہوگی سر؟ کسی حد تک, کیونکہ نظریاتی سوچ تو اب رہی نہیں, باقی کسی زمانے میں تھی, اب ذاتی سوچ ہے. اب ذاتی ہے, پولیٹیکل ہو, صحافت ہو, اس میں اب مفادات کہہ لیں یا ذاتیات کہہ لیں. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر تھوڑا سا آپ کے پولیٹیکل کریئر کے حوالے سے بات کریں گے. ویل ٹیک اے بریک ہے. ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں. ویلکم بیک. اعجاز الحق صاحب, یہ فرمائے گا کہ آپ کے والد کی ایک سوچ تھی کہ اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے, اور آپ نے اکثر کہا کہ جی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور بڑا کلیئرلی میں نے سنا آپ کے والد نے فرمایا کہ جناب پاکستان جو ہے اور قائد اعظم جو ہے وہ ایک سیکولر سوچ نہیں تھی, اسلامی نظریہ تھا, اور وہ بھی ہارڈ کور, کیونکہ ان کی جو بھی تقریر سنیں گے اس میں 80% وہ اسلام اور کافی کی چیزوں میں سختی کا بھی تھا. مجھے یاد ہے ہم جب اسکول میں تھے تو چند ایک ہفتوں کے لیے ہمارا شلوار قمیض کر دیا گیا یونیفارم, اور ہم سخت تنگ تھے. سن میری اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں, کہ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ ہی میں کیوں پہنوں, میں کوٹ کیوں نہیں پہن سکتا, حالانکہ دیکھا جائے شلوار بھی ترک ڈریس ہے, ٹرکش ڈریس ہے. تو یہ جو اسلام کا جو کانسیپٹ آئے گا اور پھر آپ لوگوں نے اس کو فالو کیا, اسلام سے مراد میرا یہ کہ ریلیجن کو بہت زیادہ ڈالا گیا سیاست میں. اسلامی جمہوری اتحاد, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, کہ اسلام سب ایک دی رائٹسٹ اپروچ, اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا اور اس کے بعد بھی اس رائٹسٹ اپروچ کی وجہ سے کیا ہوا کہ آج آپ کے ملک میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, ٹالرنس نہیں ہے, بہت سی ایسی چیزوں نے جنم لیا جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, ہارمنی نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ وہ سوچ جو تھی اس کو بلیم کیا جائے؟ دیکھیں یہ بالکل ہی آئی ڈونٹ بلیو ان دس. پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. دا مومنٹ یو ٹیک نظریہ آؤٹ آف پاکستان, پاکستان کے کوئی کنسپٹ ہی نہیں. اگر قائد اعظم ایک کتے سے کھیل رہے ہیں تو وہ صحیح تصویر ہے, جھوٹ تو نہیں ہے. قائد اعظم کتے سے کھیل رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کتے سے یا انہوں نے ایک 3 پیس ہاتھ دھو لیے ہوں گے, تو کیا ہوا 3 پیس سوٹ؟ میرے والد ہی یوزڈ ٹو ویئر
look at his pictures, all No, no, his no. What I'm pictures. saying is کہ جو اسلام کا اتنا زیادہ کر دیا گیا کہ داڑھی کسی زمانے میں کہہ رہے تھے کہ جی لازم ہوگا اور بائی فورس ضیاء الحق کو کچھ چیلنج نہیں کر سکتا تھا اور وہی سوچ آگے انکلکیٹ کی گئی اس نئے دور میں جہاں پہ کنفیوژنز بنی جہاں پہ کلیش آف انٹرسٹ بنے اور پرابلمز ہی پرابلمز نظر آئی. بالکل یہ دیکھ کانسیپٹ ہی غلط ہے. دو تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. جس دن اس کا نظریہ نکال دیا گیا یہ پاکستان کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا. اللہ نہ کرے, میں یہ بتا رہا ہوں. کیونکہ آپ جب اپنے پرنسپلز کے اوپر, آپ اس ستون کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے, اس نعرے کے اوپر کھڑے ہوں گے جس سے پاکستان بنا تھا, آئی ایم سوری, دس از ناٹ اے سیکولر کنٹری, اٹ واز نیور مینٹ ٹو بی اے سیکولر کنٹری. ٹوٹلی وہاں آج کہتے ہیں جی کہ وہ جو سیکولر چاہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ایسی اکنامکلی ضرورت تھی مسلمانوں کو پاکستان بنا دیا. تو وہاں پر پھر اب میں کیا بات کروں کہ انڈیا میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اور کیا مسلمانوں کی حالت ہے وہاں. آپ یہ دیکھ لیں, تاریخ بتا رہی ہے ہمیں. آپ آدھی سے زیادہ آبادی آپ کی ہوتی, آپ پوری جگہ پہ قابض ہوتے, ہر طرف انفلوئنس ہوتا. جو آج وہاں پہ 30 کروڑ ہیں ان کی کیا حالت ہے. دیکھیں آپ بھی 25-30 کروڑ ہیں, آپ کے 20 کروڑ وہاں پہ بنگلہ دیش کے لوگ تھے. تو ڈیویژنز ہوئی نا. اگر اسلام سے دیکھیں میں بات کروں, اگر اسلامی وجہ تھی, بنیاد تھی, آپ کی بنگلہ دیش سے اسلامی جو ایک کہہ لیں یا ایک پاکستان کی جو سوچ کا آغاز ہوا تھا وہاں سے ہوا تھا نا, ویسٹ پاکستان سے تو نہیں ہوا تھا. ایون پری پارٹیشن بھی جو بڑے لوگ ملے, ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تو وہیں, اٹ واز ویری ویل ڈیولپڈ اور بیٹر پلیس ایز کمپیئر ٹو دی ریسٹ. جب وہاں سے ایک سوچ کا آغاز ہوتا ہے اور اگر اسلامی سوچ تھی تو پھر بنگلہ دیش کا الگ ہونا بھی غلط تھا. بالکل ہماری بدقسمتی تھی. نہیں تو پھر اسلامی سوچ نے اس کو متحد کیوں نہیں رکھا. ہمارے اس وقت کے حکمرانوں کا ایک مزاج ایسا تھا, سیاسی سوچ تھی, اسلامی سوچ جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں, جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں اور مائنورٹی کو میجورٹی پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم چاہ رہے تھے کہ ہمیں کسی طرح سے ہماری کرسی مل جائے. اب یہ دیکھیں نا, ایک ایسی بحث میں ہم پڑ جائیں گے جو کہ مطلب کہ کنٹروورشل ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ کنٹروورسی. ہمیں پتہ ہے کیسے پاکستان الگ ہوا, کیسے پاکستان ٹوٹا, کس کی وجہ سے ٹوٹا, جس کی بھی غلطی تھی. مطلب you lost an arm, you lost a country. یہی کہہ رہا ہوں. بالکل آپ کا, اور یہ کبھی بھی نہیں ہونا تھا. اور اس کے لیے یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. مجیب الرحمان کو جو اس کی میجورٹی کے مطابق اس کو پرائم منسٹر بناتے, کیا ہوتا, زیادہ زیادہ کیپٹل وہاں لے جاتا نا ہمارا. کیا فرق پڑنا تھا. تو پھر ہمارا انڈیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں. ہمارے اندر وہ لالچ تھی, ہمارے اندر وہ ہوس تھا اقتدار کا, جس کی وجہ سے ہم نے کہا یار کہ چلو ملک ٹوٹ جائے لیکن اقتدار. فوج کو بلیم نہیں کرنا چاہیے نا, اس ایک شخص کو, ایک نظریے کو بلیم کرنا چاہیے نا. دیکھیں آپ دیکھیں نا, پہلے جی کہا گیا کہ جی, اور ایک پھر تصور بھی آ جاتا ہے کہ جب اس ملک نے ڈائریکشن لیا ہے, دی ملٹری ٹوک اوور, ویدر ان دی فارم آف ایوب خان صاحب, ان کی بھی پھر موروثی سیاست آگے چلتی رہی, ویدر ان دی فارم آف جنرل محمد ضیاء الحق, آگے چل رہا ہے سلسلہ. پرویز مشرف نے اپنا کیا کیونکہ ان کا بیٹا جو بلال ہے اس کا انٹرسٹ نہیں تھا سیاست میں, ہی از ویل سیٹلڈ ان یو ایس اے, وہ ہی از دیر. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں یحییٰ خان صاحب کا بھی اگر آپ دیکھیں تو بھی, علی یحییٰ صاحب بھی فوت ہو گئے اب, تو ان کا بھی کوئی سیاست سے ایسا نہیں تھا. He was never into politics. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے سلسلے جو میں بھی دیکھیں نا, آپ نے موروثیت کی بات کی تھی, I did not come into politics in 88, کہ ہماری کمٹمنٹ ہی نہیں تھی, ہمارا بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا. یہ تو لوگوں کی محبت تھی ان 1990 88 to 90, جو جنازے کے بعد سے لے کر ہم نے دیکھا. اور جس کانسٹیچوئنسی میں ہم گئے ہیں, بڑے بڑے برج جیت گئے اور مسلم لیگ جیت گئی تھی. 88 کے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں. وی ور ناٹ کنٹیسٹنگ بٹ پیپل یوز ٹو ڈریگ اس ٹو دیئر کانسٹیچوئنسیز کہ ایک جھلک دکھا جو, اور 5 گھنٹے لگتے تھے مطلب اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے. اتنی دنیا آتی تھی وہاں پہ. یہ جو آپ اس وقت میں آیا تھا, میں کہتا ہاں میں نے اپنی پارٹی بنانی, جو ایک سوچ بھی آئی تھی ہمارے اندر. تو آپ کا تو ڈائریکٹ کانفلکٹ ہو جاتا نواز شریف کے ساتھ, 2 پارٹیاں بن جاتی. وہ نہیں نہ بنتی, پھر وہ تو فزل آؤٹ ہو جانی تھی. اس کو تو اٹھایا. لیکن نواز شریف صاحب کو تو باقاعدہ لانچ کیا گیا نا جی, بنا کے تیار کر کے. مجھے مجید نظامی صاحب نے یہ فرمایا, میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, نظامی صاحب کا کیونکہ اپنا بھی بڑا تعلق رہا, انہوں نے مجھے بتایا کہ نواز شریف صاحب کو ان کو فون آیا, یہ جب ایم پی اے بنے, تو ان سے کہا گیا کہ جناب, تو انہوں نے نظامی صاحب سے پوچھا کہ مجھے بتائے, پنجابی میں زیادہ تر وہ بات کرتے, میں نے دسو کہ تسی میں کیڑی وزارت میں لینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ خزانہ کی لو, کنٹرول میں رہتا ہے سارا کچھ, خزانہ کے بن گئے. کہنے کا مقصد یہ ساری تو گیمیں پری پلانڈ ہوتی ہے, لوگوں کو لگتا ہے واہ جناب کیا بات ہے, تالیاں بج رہی ہوتی ہے, پردے کے پیچھے قصہ کہانی سوچ سب مختلف. تو عوام کو تھرو آؤٹ بے وقوف بنایا گیا اور آج تک بن رہی ہے. ہمارے کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے تو بنتی رہے گی جب تک, تو بائی بک بھی تو ایجوکیشن نہیں دیا جا رہی. اسی لیے تو ایجوکیشن لانا نہیں چاہتے, اسی لیے تو آپ سندھ میں جا کے دیکھ لیں, بھیڑ کی چال, ٹھیک, اسکولوں میں بھینسیں باندھی ہوئی انہوں نے. گو اسکول کتنے ہیں پاکستان کے اندر, آپ دیکھیں کتنے لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں, اسکولوں میں نہیں جا رہے. کوئی آپ دیکھ لیں جہاں پر آپ دیکھیں گے فیوڈل لارڈس ہیں, وہاں پہ ایجوکیشن کو دیکھ لیں آپ جا کے. یہ فرمائے گا
نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کا بنیادی جو ایک دوری ہوئی پیدا وہ کس وجہ سے ہوئی؟ کوئی دوری پیدا نہیں ہوئی. 97 میں وزارت نہ دینا آپ کو؟ نہیں وزارت تو میں نے لی نہیں, مجھے تو 26 دفعہ میرے پاس لکھا ہوا ہے, ڈیلے کا مسئلہ تھا کیا؟ ڈیٹس لکھی ہوئی تھی. یو آر ایکسپیکٹنگ دیٹ کہ آپ کو ملے گی وزارت؟ وائی واز آئی ایکسپیکٹنگ؟ اپوزیشن میں 2 لوگوں نے اپوزیشن کی صرف, جو کہ نواز شریف کے ساتھ کوئی ایسا جلسہ نہیں تھا اپوزیشن کا جہاں گئے نہیں. ایک میں تھا, دوسرا شیخ رشید پنڈی سے شیخ ٹھیک رشید. ہے, ہم دونوں گئے, وہی لے کر آیا پہلی دفعہ ان کو لال حویلی, اس کے بعد ٹرین مارچ اور یہ, اور ایک ایک شہر میں جتنے اسٹالورٹس اس کے ساتھ بعد میں رہے ہیں مطلب نہیں گئے. ان کی ایک عادت ہے, دیکھیں نا, یہ ہمارے حکمرانوں کی عادت ہے جس کی وجہ سے ان کی تباہی آئی ہے. ایک اور اگزامپل میں آپ کو ایروگنس تھی نواز شریف میں بہت زیادہ. 4 دفعہ میں جیل گیا ہوں. وائی؟ جسٹ بیکاز وی وانٹیڈ ٹو میک نواز شریف ایز پرائم منسٹر, اینڈ وین ہی گاٹ دی 2/3 میجورٹی ان 97, تو مجھے پیغام بھجواتے ہیں کہ میرے ہاتھ ٹائڈ اپ ہیں, کس نے باندھا؟ چھوٹی سی کیبنٹ باندھ رہا ہوں. نام لیے انہوں نے کہ آرمی نے اور غلام اسحاق صاحب نے, یہ کہا انہوں نے مجھے. لیکن آپ کے تو فوج سے ہمیشہ سے آپ کیا تو تصور ہے کہ آپ کا فوج سے سسٹم ٹھیک ہے؟ اور پریزیڈنٹ نے, تو میں نے ان کو کہا کہ جنہوں نے ہاتھ باندھے میں کھلوا دیتا ہوں ہاتھ تیرے, مطلب اٹ واز جسٹ این ایکسکیوز. اینڈ دین ہی واز جسٹ, مجھے کہا جی تو وہ جھوٹ بول رہے تھے آپ سے؟ لازمی بات ہے جھوٹ بول رہے تھے یار, 100% جھوٹ بول رہے تھے کہ میں اتنا. پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بن جائیں, مطلب آپ کو میں کیبنٹ میں نہیں لے سکتا. 4 دفعہ جو بندہ جیل گیا ہو, جو اس کے ساتھ گیا ہو, جس نے اپنے کندھوں پر اٹھا کے پرائم منسٹر بنایا ہو, تو پھر دل تو دکھتا ہے نا انسان کا. اور خاص کر کے جب آپ کے والد نے ان کو بنایا, تیار کیا. صرف ایک بات بولی, وہ میرے والد کے ساتھ ان کی میری بڑی عزت تھی, جب تک میری والدہ زندہ تھی انہوں نے بڑی عزت کی اس کی. میں آئی ایم تھینکفل ٹو ہم فار دیٹ. اینڈ ٹل 1999 ہر برسی پہ آیا, اینڈ یو نو ہی واز دیئر ویدر ہی وانٹیڈ اور ناٹ, بٹ ہی واز دیئر 1999 تک. اس کے بعد ان کو 99 میں کیا ہوا کہ فوج کے خلاف ایک ان کے ذہن میں جب ان کو ہٹایا گیا تو چیز پڑ گئی, جس میں انہوں نے کئی ایسی باتیں بھی کی جو کہ ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی. فار ایگزامپل میں آپ کو دے دوں گا, بہت ساری باتیں وہ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے اس لیے اکثر وہ کر جاتے ہیں ایسی باتیں. ہاں, تو وہ ایسی باتیں کر. پھر انہوں نے جب یہ کیا تو میرا دل دکھا. پھر میں نے ان کو یہ بات کی, میں نے کہا 26 دن سے 1 مہینہ نہیں گزرے گا آپ مجھے دوبارہ بلائیں گے اور آپ منتیں کریں گے. بلایا مجھے, میں اس کے گواہ ہیں, میں آپ کو 3-4 لوگوں کے نام دیتا ہوں. اور آفر کیا آپ کو؟ ان کو بلایا, مجھے بلا کے بٹھایا. میں نے کہا نہیں, جب ایک دفعہ میں نے کہہ دیا تھا اس دن میں نے اٹھا, میں نے کہا آج رات کو, یہ کہنا نہیں, میں نے آج تک ٹی وی پہ کہا نہیں, وہ آج کہہ دیں کہ اپنے والد کو ملے آپ آج رات کو, ان کو کہنا کہ بھئی ضیاء الحق کا بیٹا آیا تھا, اور میں نے یہ کہا اس کو, اور میں نے کہا اس دروازے سے میں باہر جاؤں گا میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, یہ بھی میں نے کہہ دیا تھا, لیکن I will not join your cabinet. And I said you will come back begging to me. And I swear to God 26 times, not only him, his father also approached my brother کہ آ جاؤ اب. And last was September جس وقت مارشل لاء لگا 99, when he took me to Gilgit with him. میں امریکہ سے آیا تھا, میاں اظہر نے ریوولٹ کر دیا تھا, آپ کو پتہ ہوگا, کوئی گروپ پورا الگ. اینڈ ہی وانٹڈ ٹو ٹیک می, کہ وہاں سے ایک بیان آ گیا تھا کہ میں بھی میاں اظہر کے ساتھ ہوں. تو آئی فلو بیک فرام دا US the same night. تو مجھے آیا جی کہ آپ نے گلگت جانا ہے وہاں, اور 55 minutes all the way back from Gilgit we were both sitting in the cockpit, کیونکہ انہوں نے مجھے بلایا cockpit میں. باقی سب جب بیٹھ گئے تھے, مشرف was traveling with us, مشاہد was traveling with us, پرویز رشید was with us, سیف الرحمان was with us, یہ سارے ساتھ گئے ہوئے تھے. 55 منٹ مجھ سے یہ کہتے رہے کہ واسطہ ہے جو بھی آپ کو کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر کیبنٹ جوائن کرنی ہے, اور میں سارے راستے کہتا رہا کہ یہ وہ ٹائم آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو اس وقت بھی یوز کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ چھوڑو بلو آئیڈ بوائے ہے فوج کا, ایک پورا ایک پیکج بھی ہے فوج کے حساب سے, اگر دیکھا جائے 4 اسٹار فادر, پریزیڈنٹ ضیاء الحق کے بیٹے, تو مجھے کچھ سپورٹ ملے گی. یہ ان کے ڈفرینسز اس وقت, ان کے ڈفرینسز ود دی آرمی ور ہیئر, بٹ ہی تھاٹ کہ آپ کے آنے سے فرق پڑے گا. میرے آنے سے اگر پڑتا ہوتا تو میں سارے راستے ان کو یہی سمجھاتا آیا تھا کہ اللہ کا واسطہ ہے فوج کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو ورنہ آپ کا کام خراب ہو جائے گا. اگر فوج کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کا کیا مطلب ہے, کس کے ساتھ میں کیا کروں تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یا ان کی میں سوچ نے میں ان کو جو بتایا تھا, میں نے کہا کہ دس از این انسٹیٹیوشن, انڈیویجولز ڈونٹ میٹر, دیر آر سرٹن, ہمارے نا مسکنسیپشن آ جاتی ہے, وی آر مس لیڈ, یو نو لائک فار ایگزامپل وی وانٹ ٹو ٹیک اے ڈیسیجن, ہم کہتے ہیں یہ اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے, پینٹاگون سے لے کر, را سے لے کے, موساد سے لے کر. چلیں آخری بات لیٹ می فنش دس,
ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے کوئی قدم اٹھانا ہے تو فوج کو آن بورڈ نہیں لینا, یا اپنی جو ہم نے پالیسی بنانی ہے ہم نے ان سے ہٹ کر بنانی ہے. پی ایم ایل کیو کی طرف بات کرتے ہیں, وہ کیا وجہ کیا بنی؟ اس میں بھی اختلافات تھے, سیاسی اختلافات تھے. اس میں کوئی اختلافات نہیں تھے, بیکاز دیر واز نو لیڈرشپ ان پی ایم ایل کیو. چودھری شجاعت صاحب, میاں اظہر آپ صاحب بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, بڑا چودھری پیار شجاعت کرتے تو ہیں بہت دور تھے نا. اٹ واز میاں اظہر اینڈ مشرف کالڈ می ٹو ٹیل یو ویری فرینکلی. اب میں آج آن ریکارڈ بتایا تو 24 جولائی 2002 کو مجھے بلایا اور کہا کہ پارٹی کے کیا حالات ہیں. میں نے انہیں بتایا, انہوں نے کہا کہ وڈ یو بی انٹرسٹڈ ان ٹیکنگ اوور دا پارٹی. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ دو لوگ جو ہیں یہ نہیں مانیں گے کبھی بھی, اور انہوں نے کہا کہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ یہ مانیں گے. اور تم بتاؤ, 1.5 گھنٹے کی ہماری میٹنگ ہوئی 1 to 1. You could have been the Prime Minister. No, he wanted me to take over the presidentship of the Muslim League. So that's what I'm saying. You could have been the President, میں the جب Prime Minister. میٹنگ کے بعد اٹھا ہوں, مجھے انہوں نے جپا ڈالا اور گڈ لک کا, اور ان کا وی آر گوئنگ ٹو فیسیلیٹیٹ یو. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ, وہ کہ جب یہ لال مسجد ہوئی تو میں نے پورے کا پورا کور کیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے, یہی وہ کمرہ تھا جہاں پھر مولانا صاحب کو لایا گیا تھا. یہ سامنے ان کا انٹرویو کیا ہوا, پھر اس کی ایڈیٹنگ بڑی خراب ہوگی, اس کا اثر کچھ اور ہو گیا, پہلے پروموٹ کیا گیا, بعد میں اس کو کام کیا گیا. آپ اس کمرے میں سلیم صافی صاحب کے ساتھ انٹرویو کر کے نکلے تھے, میری آپ کی بار کوریڈور میں ملاقات ہوئی تھی, اور یہ سارا ماجرا ہوا, سارا کچھ دیکھا. آپ کتنا لوپ میں تھے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جنرل صاحب سٹنگ ایٹ دی ٹاپ انجوائنگ ہمسیلف, کیونکہ کوئی وائف کے رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے غالباً لنڈن سے, اینڈ دے ور تھنکنگ کہ یار اس کو مکاؤ. باجوہ کو کہا گیا کہ یار جسٹ گیٹ اٹ ڈن, گیٹ اوور ود اٹ. اینڈ دین the RKR came in, اور فوراً چودھری صاحب کی کان میں کچھ کہا گیا, وہ بھی اٹھے. ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ تھے عظیم صاحب, وہ بھی اٹھے. غالباً آپ کو بھی اشارہ ہوا کہ اٹھے, اور آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے, کرنے نہیں دی گئی. اور پھر ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر بعد میں جو یہ آپ لاسٹ میٹنگ کی بات کر رہے ہیں جو رینجرز کے, یہ جہاں پہ کہا گیا کہ جی صبح بس ہم 7 بجے تک سب آپ کلیئر نکل کر جائیں دیں گے. یہاں سے, جائیں. آپ کو پتا تھا کہ ہونے لگا, یا اس سے پہلے آپ سمجھتے تھے ہو رہا ہے؟ نہیں پتا, یہ نہیں پتا تھا کہ ہو رہا ہے, لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ جب وہ کرنل صاحب کو شہید ہوئے, اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ حالات جو ہیں اب خراب. کرنل ہارون کو گولی ماری گئی, ایس ایس جی کریزی ہو جاتی ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اب گیم گڑبڑ ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوا, کیونکہ آپ مذہبی امور کے وزیر تھے اور آپ کا ایک ڈائریکٹ اس سے تعلق بن رہا تھا, سلسلہ تھا. چوہدری صاحب کے بقول وہ چیزیں ہینڈل کر لیتے, لیکن کیونکہ اتنا پریشر تھا پریزیڈنٹ کا کہ یہ ہینڈل ہو نہیں سکا, اور ایک بہت بڑا مسئلہ مس ہینڈلڈ ہوا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک میں کس طریقے سے ایک ویو آف ٹیررزم کا آغاز ہو گیا. دیکھیں, دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ بولیں جی. ہم کوئی نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, دو چیزیں اس وقت ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. ایک طرف چیف جسٹس کا کیمپین چل رہا تھا, چودھری افتخار جی والا, میں سمجھ گیا. دوسری طرف لال مسجد کا چل رہا تھا, ٹھیک ہے نا, اور اس میں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے, وہ ایک دوسرے کو پلے کر رہے تھے کسی وجہ سے. اجازت صاحب, آخری سوال, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک آپس میں ریلیجن کو ڈالا گیا سیاست میں, ہمارے پاکستان کی بہت بڑے بڑے مسائل کی بنیاد وہ وجہ بنی؟ نہیں, بالکل نہیں. نہ ریلیجن کو سیاست میں ڈالا گیا. ایکسٹریمزم آج کہا جاتا ہے بہت پھیل گئی. ایکسٹریمزم پہ آپ ایک پورا پروگرام کریں میرے ساتھ. یہ جو جہاد افغانستان کو ریفلیکٹ کیا جاتا ہے نا, دس ٹوٹلی رانگ کنسیپٹ. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آرٹیکل 2A اگر آج نہ ہوتا آئین کا حصہ, تو شاید ہم کہتے یار کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہ چینج کر دیں معاملات کو. کہاں پہ ہماری پالیٹکس کے اندر اسلام آیا, مجھے بتائیں آپ. چلیں انشاءاللہ آپ سے آنے والے دنوں میں بھی گپ رہے گی جی. بہت بہت شکریہ اینی وے آپ کا جی, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اینڈ دیٹس آل وی ہیو فار دس ویک جی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.